मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया के अंदर आप ठहर गए, वो एक ऐसा मुकाम था, ज़मीन भी सख्त थी, पानी भी कम था। जो कुएं में पानी था वो निकाल लिया गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, लोगों को भी प्यास है और सवारियां जो हैं वो भी प्यासी हैं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तीर दिया, फरमाया कि ये उस कुएं के अंदर गाड़ दो। सहाबा इकराम ने जाकर वो तीर गाड़ दिया। फरमाया चंद मिनट बस इंतज़ार करो। चंद मिनट के बाद वो पानी चढ़ आया। पहले डोलों से खींचा जा रहा था, अब कुआं जो है वो भर गया। मुअजिज़ा नबुव्वत ज़ाहिर हुआ। सहाबा इकराम की अल्लाह की तरफ से फौरी मदद आई और खालिक़ कायनात ने पीने का पानी नहीं था उसका इंतज़ाम फरमाया। ये उनके अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होने की खुली अलामत है। उन 1400 या 1500 असहाब में जनाब अली मुर्तज़ा भी थे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क व मोहब्बत का उनका क्या हाल था। उर्वा बिन मसूद सकफी जो कुरैश की तरफ से आए, उनका ये बयान है, बाद में इस्लाम ले आए। मुसलमान होने के बाद और मुसलमान होने से पहले भी उन्होंने कुरैश के उन सरदारों को जाकर बात कही। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर आपके बिल्कुल साथ बैठे और हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो तलवार गले में लटकाए कमान को संभाले हुए आपके बिल्कुल पास खड़े थे, ताकि कोई दुश्मन जो है वो शरारत ना करे। तो मुशरिकीन इससे पहले शरारत कर चुके थे कि रात के वक्त उन्होंने, आपने तो लश्कर सारे 1500 का जो लश्कर था इसके इर्द गिर्द पहरा मुकर्रर कर दिया और उन्होंने मक्का का करीबी जो पहाड़ था उसके ऊपर से चढ़कर तो हमला करना चाहा। 80 आदमी थे मुसल्ला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहरेदार थे उन्होंने उनको गिरफ्तार कर दिया। 80 आदमी, असला उनका रखवा लिया और उन सबको गिरफ्तार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर। फरमाया भी तुम किस लिए आए? आप उनके पास तो जवाब कोई नहीं था, क्योंकि असलिया ने खुद इस बात की निशानदेही कर रहा था कि कुरैश के कुछ शरारती आदमियों ने ये चाहा कि ताकि इस मामले को ख़राब कर दिया जाए, इसलिए ये 80 आदमी जो हैं अचानक हमला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना चाहते थे और अल्लाह हिफाजत करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो सामने आए, असला तो उनका जमा कर लिया और उसके बाद फरमाया भी जाओ तुम्हारी जान बख्शी करते हैं, उनको छोड़। अब इस छोड़ने का मकसद ये था कि ताकि कुरैश की जिद्दबाजी जो है वो टूट जाए
کہ دیکھو بھی یہ ہمارے 80 آدمی، اس میں اہم آدمی، مختلف گھرانوں کے اہم نوجوان ہیں، تو وہ قتل کر سکتے تھے، اس لیے کہ یہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے موقع پر۔ اب وہ قتل کر سکتے تھے لیکن قتل نہیں کیا، اور بلکہ آپ نے معاف کر دیا، تاکہ قریش جو ہے ان کے جو جذبات تیز ہو چکے تھے وہ کم ہو جائیں۔ تو حضرت عروہ بن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، صدیق اکبر رضی اللہ نے سنا کہ عروہ کہہ رہے ہیں کہ قریش آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو لڑنے کو تیار ہے۔ آپ نے فرمایا بھی دیکھو ہم تو عمرہ کرنے آئے۔ اب یہ بات تو اس سے پہلے بھی بدیل بن برقہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ بھی آپ تو عمرے کے لیے آئے ہیں، تم عمرہ کرنے دو۔ اس کے باوجود بھی عروہ بڑھ کر بات کرنے لگے، کافر تھے نا اس وقت، بڑھ کر بات کرنے لگے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ تو اے ود کے جڑیاں گلاں کردا پیا ہے، ذرا زبان اپنی نو روک، حضور کے سامنے اس قسم کی بات مت کرو۔ اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے 4 بندے تسی جڑے نال لے کے آئے ہو، یہ بھاگ جائیں گے، آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ کیا ہم حضور کو چھوڑ جائیں؟ تو جا کر اپنے بتوں کی سرین چومتا رہ۔ یہ سخت جواب صدیق اکبر کی طرف سے سن کر اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہے، جو قریش کے خونوں کے فیصلوں کا فیصلے کیا کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا صدیق اکبر، لیکن پہچانا نہیں، عرصہ ہو چکا تھا۔ تو کہنے لگے اگر ان کا فلاں موقع کا احسان نہ ہوتا تو میں ان کو جواب دیتا، لیکن ان کا مجھ پر بڑا احسان ہے، اس لیے میں ان کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اب ٹھنڈا ہو گیا، صدیق اکبر کے اس جواب سے ٹھنڈا ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی نگاہ آنکھ کے ایک کنارے سے، اور کبھی صحابہ کرام پر بھی نگاہ ڈالتا کہ صحابہ کرام جب آپ بات فرماتے ہیں تو صحابہ کرام بالکل خاموشی طاری ہو جاتی ہے، کاننا علی رؤوسہم الطیر، گویا ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ وہ ہلتے بھی نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف اس قدر توجہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ حیران ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اگر تھوکنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں اور وہ تھوک جو ہے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل لیتے۔ کہنے لگا جن کی اتنی قدر و قیمت ہو تو یہ لوگ، واقعہ ابو بکر کی جو بات ہے وہ صحیح ہے کہ ہم بھاگیں حضور کو چھوڑ کر، ہم تو اپنی جانیں نشاور کریں گے حضور کے قدموں پر، بھگوڑے تم جیسے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ انداز دیکھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے گفتگو فرما رہے تھے، عروہ واپس گیا، جا کر قریش کو کہا بھی میں تو ایسے چہرے دیکھ کر آیا ہوں کہ تم اگر ان سے لڑو گے تو تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم لڑ نہیں سکتے ان کے ساتھ۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کبھی جانے والے نہیں ہیں، اپنی جانیں تو نچھاور کر دیں گے، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، یہ صحابہ کرام کی فدائیت، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق صرف زبانی نہیں تھا، عملی تھا، عملی۔ وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا صحیح نمونہ تھے۔
معاہدہ لکھنے کا موقع آیا، حضور نے جناب علی مرتضیٰ کو بلایا، علی آؤ لکھو۔ جو صحابہ کرام میں لکھنا جانتے تھے ان میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور چونکہ یہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اس لیے معاہدے کے موقع پر عربوں کے ہاں یہی تھا کہ یا آدمی خود یا اس کا کوئی قریبی عزیز چچا زاد بھائی ہو، تایا زاد بھائی ہو، وہ لکھے۔ تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ نے فرمایا لکھو بھائی، من محمد الرسول اللہ، کہ یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ اور سہیل ابن عمر کرشی ان کے درمیان۔ اس نے کہا جی یہ رسول اللہ کا لفظ جو ہے یہ آپ ہٹا دیں۔ اب علی مرتضیٰ تو لکھ چکے تھے، انہوں نے کہا جی اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو رولا ہی کیا سی، رفڑ تو یہی ہے کہ ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے۔ اگر آپ کو رسول مانتے ہوتے تو یہ جھگڑا آپ سے نہ کرتے، پھر آپ کو نہ روکتے۔ یہ روکا اسی لیے جا رہا ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ اپنے والد محترم کا نام لکھوائیں۔ آپ جناب علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ علی یہ لفظ جو ہے رسول اللہ کا لفظ میرے نام کے آگے جو لکھا ہے مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، تم اس کو کاٹ دو۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ نے عرض کی حضرت میرا دل اس سخاوت نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ناز ہے، ناز، حکم سے انکار نہیں ہے، ناز اس کو کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا دل جے گوارا نہیں کرتا تے مینوں دس وہ لفظ کتنے لکھا ہے۔ آپ نے اپنے ان کے ہاتھ سے قلم لے کر اس پر یوں کانٹا لگا دیا، فرمایا لکھو محمد بن عبداللہ، اور سہیل کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سچا رسول ہوں، اگرچہ تم نہیں مانتے لیکن میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو دیکھو علی مرتضیٰ کی رسول اللہ کے ساتھ محبت اور عشق کا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ کا لفظ جو ہے وہ لکھ دیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو کاٹ دو۔ تو ان کے محبت کے جذبات اتنے گرم تھے کہ عرض کی کہ حضرت میرا دل سخاوت یہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے بتلاؤ تاکہ میں وہ لفظ کاٹ دوں، کیا تاکہ یہ معاہدہ لکھا جائے، کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا اللہ کی وحی سے، یہ فیصلہ آ چکا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، جو بھی یہ شرط لگائیں لگا لیں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جائے گا۔ اور یہ اللہ کی وحی سے اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ بھئی معاہدہ چونکہ لکھا گیا، اب ہم مکہ نہیں جا سکتے، یہ جو تم قربانی کے جانور لائے ہو ان کو ذبح کر دو اور اپنے سر منڈا دو اور احرام سے فارغ ہو جاؤ۔ مکہ مکرمہ نہ پہنچنے کا اتنا غم تھا، اتنا 6 سال سے وہ مہاجرین جو ہیں، مہاجرین تو تھے ہی 6 جو وہاں پلے تھے مکہ میں، ہر وقت بیت اللہ سامنے، ہر وقت بیت اللہ سامنے۔ تو صحابہ کرام کو تو ان کی محبت تو مثالی تھی، حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بے مثال محبت، اور کعبۃ اللہ سے محبت بھی بے مثال۔
आसमान की आंख ने ऐसे अल्लाह और उसके रसूल के मुहिब आज तक नहीं देखे। पूरी उम्मत में से चुनकर अल्लाह ने सहाबाए कराम ये मोती हुजूर की झोली में डाले थे। तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमाइन, उनके दिल जो है इस दुख की वजह से दाग दाग थे, परेशान थे। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह हो, तलहा हो, जुबैर हो, अबू बकर हो, उमर हो, उसैद इब्ने हुज़ैर हो, बिलाल हो, सभी बेताब थे। अब अल्लाह के रसूल के सामने बोल भी नहीं रहे। उमर फारूक ने ये सब के जज्बात की जाकर तर्जुमानी की। हजरत, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं? आपने फरमाया क्यों नहीं, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। हजरत, क्या हम हक पर नहीं? फरमाया क्यों नहीं, हम हक पर हैं।